बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन दुनिया चैनल की जानिब से तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीन दुनिया चैनल लाया आपके लिए एक बहुत ही ख़ास तरीन वजीफ़ा जो आपकी ज़िंदगी को बदल दे। ख़ासकर मेरी वो बहनें जिनके शौहर मियाँ उनके साथ बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते रहते हैं और उनकी कोई बात भी नहीं मानते। हर वक्त उनके साथ लड़ाई और झगड़ा रहता है। घर का सुकून ख़त्म हो चुका है। जहाँ वालिदैन अपनी बच्चियों को अपनी बेटियों को बहुत ही लाड मोहब्बत और प्यार से पालते हैं, लेकिन किसी ऐसे शख्स के सुपुर्द कर देना जो उसको मोहब्बत ना करता हो तो ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ का बायस होता है। तो जब ऐसे हालात पैदा हो जाएं तो बीवी को चाहिए कि वो ये वजीफ़ा करे तो इंशाअल्लाह ताला मसला ज़रूर हल हो जाएगा। इस वजीफ़े की वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल ऐसा करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपका शौहर आपका हस्बैंड आपकी हर बात मानेगा, आपका ग़ुलाम बन जाएगा और मुकम्मल तौर पर शरीयत का पाबंद हो जाएगा। तो आपके साथ ये वजीफ़ा शेयर करती हूँ। वजीफ़े की जानिब बढ़ने से पहले आप तमाम नाज़रीन से गुज़ारिश है कि जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, जो नए हैं, जो इन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो प्यारी बहनों, अगर आप शरीयत की पाबंद होंगी, कुरान सुन्नत की पाबंद होंगी, नमाज की पाबंद होंगी तो और शौहर की खिदमत करेंगी तो घर अमन सुकून का गहवारा बन जाएगा। इसके अलावा अगर आप ज़ुबान दराज होंगी, शौहर की बात नहीं मानेंगी, सुन्नत नबी पर नहीं चलेंगी तो आपके घर में सिर्फ लड़ाई झगड़ा रह सकता है। इसके अलावा शौहर को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो अपनी बीवी की हर बात माने, उसका ख्याल रखे और कुरान सुन्नत की पाबंद रहते हुए उसकी हर ख्वाहिश का ख्याल रखे, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखे। तो ऐसे में घर अमन और सुकून का गहवारा बन सकता है और बच्चे भी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर आप दोनों में कोई मसला होगा तो उसका असर बच्चों पर भी पड़ेगा। लेकिन अगर इनमें से कुछ भी ना हो तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कठिन हो जाती है। कुरान पाक जो इंसानों की हिदायत के लिए भेजा गया, तो कुरान पाक में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी सूरतें हैं जिनके पढ़ने से तिलावत करने से तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। जैसा कि कुरान पाक की बहुत सारी सूरतें बयान की गई, उसी तरह आज आपके लिए कुरान पाक की एक सूरत का वजीफ़ा लेकर आई हूँ जो कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, पढ़ने में नहायत आसान है और बहुत ही नहायत मौसर है, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और वो है सूरतुल कौसर का वजीफ़ा। सूरत कौसर के बहुत सारे वज़ाइफ हैं जिनसे बहुत सारे काम बिगड़े हुए बन जाते हैं, लेकिन आज का ये वजीफ़ा भी बहुत पावरफुल है। तो मैं आपको ये वजीफ़ा बताती हूँ। सूरतुल कौसर को बहुत सारे वज़ाइफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन किसी भी अमल के लिए नियत की जाती है और नियत बहुत ख़ास अमल रखती है। और जब तक आप किसी चीज़ के लिए नेक नियत नहीं करेंगे तो वो काम कभी भी पाया तकमील तक नहीं पहुँच सकता। और जब आप किसी काम के लिए नियत कर लेते हैं, चाहे वो कोई काम हो चाहे वो वजीफ़ा हो, तो आप देखेंगे कि वो काम कितनी जल्दी और कितना पावरफुल उसका असर होगा। अगर आप कुरान पाक की सूरतों को बिला नियत करती हैं या करते हैं, अगर आप कुरान पाक की कोई भी सूरत बिला मकसद, किसी भी मकसद के बगैर वैसी ही अगर आप तिलावत करती हैं तो उसका आपको सिर्फ सवाब मिलेगा। आपका कोई मकसद पूरा नहीं होगा जब तक आपने उसकी नियत ना की हो। जैसे कि कोई भी सूरत, अगर सूरत कौसर ही ले लें या सूरत फातिहा, कोई भी सूरत ले लें, अगर आप उसकी तिलावत करती हैं
تو بلا نیت کے بلا مقصد کے ویسے ہی آپ اس کو پڑھتی رہتی ہیں تو اس سے اس کا آپ کو ثواب ہوگا، لیکن مقصد پورا نہیں ہوگا۔ کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی کام کے لیے نیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ نے اپنی نیت پہلے کر لینی ہے کہ آپ یہ تلاوت، آپ یہ وظیفہ یا کوئی بھی کام اس کام کے لیے کر رہے ہیں، اس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، اس مسئلے کے لیے کر رہے ہیں۔ اور نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، یعنی کہ دل میں ٹھان لینا، دل میں ارادہ کر لینا، اور دل کے ساتھ ساتھ زبان کا بھی نیت کہلاتا ہے، زبان کے ساتھ بھی اقرار کرنا، زبان کے ساتھ بھی بولنا کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں، بھی نیت کہلاتا ہے۔ اگر آپ کوئی وظیفہ یا یہ والا وظیفہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ دل، دماغ اور زبان سے بھی اقرار کر لیجئے کہ ہم یہ وظیفہ اس کام کے لیے، فلاں کام کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ جیسا کہ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتاؤں گی یہ آپ نے کرنا ہے، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو، میاں بیوی میں پیار محبت ہو، گھر میں امن سکون ہو، ناچاکی ختم ہو، گھر میں خوشحالیاں ہوں، یہ عمل ساز بہو کے جھگڑے کے لیے، میاں بیوی دونوں کی محبت کے لیے، کسی اور محبت کے لیے، والدین کے لیے، بچوں کے لیے، اور کسی بھی مقصد کے لیے، یہ اولاد کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، شادی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ ہر قسم کے مقصد کے لیے یہ پاورفل وظیفہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے بچے زبان دراز ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، آپ سے کرتے ہیں، بڑوں سے کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، بات نہیں مانتے، تو اس کام کے لیے بھی یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ اس وظیفے سے آپ کے بچے نیک ہو جائیں گے اور آپ سے تمیز کے ساتھ بات کریں گے، اور وہ بہت ہی نہایت اتفاقی عمل کے ہو جائیں گے، بہت ہی مہربان بچے ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ وظیفہ اپنے بہن بھائیوں میں اتفاق کے لیے، ان میں پیار محبت کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ عمل بہت زیادہ مفید ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ رشتہ داروں میں، کسی رشتہ دار میں، بہن بھائی میں، کسی بھی ماں بچوں میں، رشتے میں اگر آپ یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت ہی مؤثر، لاجواب ہے۔ اور اب یہ سنیں کہ یہ اس کا عمل کا طریقہ کیا ہے، یہ اس عمل کو کرنا کیسے ہے، غور سے سنیں، ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، کوئی نہ کوئی پھر بات رہ نہ جائے۔ تو چلے بڑھتے ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وظیفہ کرنا کس طرح ہے۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے، عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لینی ہے، یعنی کہ یہ وظیفہ آپ نے رات کو کرنا ہے، رات کو آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ عشاء کی نماز جب آپ پڑھیں گے تو ظاہری بات ہے آپ باوضو ہوں گے، پاک صاف ہوں گے، تو آپ نے پھر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر آپ نے کیسے پڑھنی ہے سماعت فرمائیں۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد رات کو سونے سے پہلے اپنے سیدھے ہاتھ کی مٹھی کو بند کر لینا ہے، ایک مٹھی سی بنا لینی ہے، سیدھا ہاتھ آپ نے بند کر لینا ہے، اور اس مٹھی بنا کر اس مٹھی پر آپ نے دم کرنا ہے۔ کیا دم کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ درود ابراہیمی افضل ہے، درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی افضل ہے۔ آپ کوئی سا چھوٹا بڑا کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ آپ نے درود ابراہیمی ہی پڑھیں، اس کا بہت پاورفل اثر ہے، اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 21 ٹائم یعنی کہ 21 مرتبہ سورۃ الکوثر تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ والی سورت آپ نے 21 مرتبہ آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ اور یہ 21 مرتبہ آپ نے سورت پڑھنی کس طرح ہے؟ ایک دفعہ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھی، پھر آپ نے اپنے شوہر کا نام لینا ہے، یعنی کہ اگر آپ کے شوہر کا نام مثال کے طور پہ ہادی ہے تو اس کی ماں کا نام سائرہ ہے، تو آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ سورۃ الکوثر ایک دفعہ تلاوت کرنی ہے، پھر آپ نے کہنا ہے ہادی بنت سائرہ، پھر آپ نے سورۃ الکوثر ایک دفعہ تلاوت کرنی ہے، پھر آپ نے کہنا ہے ہادی بنت سائرہ، یعنی کہ شوہر کا نام اور اس کی ماں کا نام ساتھ میں لینا ہے۔ 21 مرتبہ سورۃ الکوثر اور 21 مرتبہ ہی اپنے شوہر کا اور اس کی ماں کا نام اس طرح لینا ہے۔
اور پھر سورۃ الکوثر 21 مرتبہ، اور اس طرح شوہر کا اور اپنی ساس کا نام 21 مرتبہ لے کر اس طرح پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پھر درود شریف جو اول میں اگر آپ نے درود ابراہیمی پڑھا ہے تو لاسٹ میں بھی آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اول میں جو بھی درود شریف آپ نے پڑھا ہے تو لاسٹ میں بھی آپ نے وہی درود شریف 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اول میں اگر آپ نے 7 دفعہ پڑھا ہے تو لاسٹ میں بھی 7 دفعہ، اول میں آپ نے 3 دفعہ پڑھا ہے تو لاسٹ میں بھی آپ نے 3 دفعہ ہی درود شریف پڑھنا ہے، اور جو درود شریف آپ نے پہلے پڑھا ہوگا وہی درود شریف آپ نے لاسٹ میں پڑھنا ہے۔ پھر وظیفہ سماعت فرمائے، پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے 3 مرتبہ، کوئی سا بھی درود شریف، اس کے بعد 21 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر کے ساتھ اپنے شوہر اور اس کی ماں کا نام لینا ہے۔ ایک دفعہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، پھر اس نے شوہر کا اور اس کی ماں کا نام، یعنی کہ یاسر بنت طاہرہ یا اس طرح کوئی بھی، تو اس طرح آپ نے 21 مرتبہ شوہر کا اور اس کی ماں کا نام اور 21 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ لاسٹ میں پھر آپ نے 3 دفعہ درود شریف کی تلاوت کرنی ہے، اور پھر آپ نے یہ وظیفہ مکمل کر کے اپنی بند مٹھی کے اوپر پھونک دینا ہے، اور مٹھی آپ نے نہیں کھولنی جب تک آپ کی آنکھ نہ لگے، آپ کو نیند نہ آئے، آپ نے وہ مٹھی نہیں کھولنی۔ اور یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے کسی سے گفتگو نہیں کرنی، کسی سے بات نہیں کرنی۔ یہ وظیفہ آپ نے بالکل سونے کے ٹائم کرنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، تو آپ سونے سے پہلے یہ وظیفہ کریں اور باوضو حالت میں کریں۔ پھر یہ مٹھی بند کر کے اس طرح جس طرح میں نے بتایا اس طریقے سے وظیفہ کر کے مٹھی پر پھونک ماریں، اور جب تک آپ کی آنکھ نہ لگے آپ نے مٹھی نہیں کھولنی۔ اسی طرح وظیفہ کر کے سو جائیں، اور مٹھی آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ کب کھلی کب نہیں کھلی، لیکن آپ نے خود سے مٹھی کو نہیں کھولنا۔ یہ وظیفہ آپ نے 3 دن مسلسل کرنا ہے، 3 دن لگاتار آپ نے یہ رات کو وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے سے آپ کا شوہر آپ کی ہر بات مانے گا۔ اگر آپ کوئی شوہر کر رہا ہے تو آپ کی بیوی آپ کی ہر بات مانے گی، آپ کی تابعدار ہوگی۔ اگر آپ اولاد کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کی اولاد فرما بردار ہوگی، کسی رشتہ دار کے لیے کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کا تابعدار ہوگا۔ تو یہ وظیفہ آپ نے 3 دن کرنا ہے، اور جب بھی کوئی مسئلہ ہو اس دن آپ یہ وظیفہ لازمی کریں۔ تو انشاءاللہ اللہ عز و جل نے اگر چاہا تو اللہ کا حکم ہو تو آپ کا ہر کام بنے گا، آپ کا یہ کام مکمل ہوگا، بلکہ آپ کا شوہر آپ کا غلام بن جائے گا اور آپ کی ہر بات مانے گا۔ اور اگر شوہر آپ کا غلام ہو جائے تو اس میں کوئی گناہ کوئی حرج نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کام خود کیا کرتے تھے اور اپنی بیوی کو خوش رکھا کرتے تھے، ان کو کچھ کرنے نہیں دیا کرتے تھے، کیونکہ یہ قرآن پاک خود کہتا ہے، قرآن سنت خود کہتا ہے، سنت رسول خود کہتا ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کی بات مانے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ الٹا ثواب ہے، نیکی کا کام ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا وظیفہ۔ تو امید کرتی ہوں آج کا وظیفہ، آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کا وظیفہ یہ پسند آیا، آپ کو ویڈیو پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے، اور کمنٹس کر کے اپنی رائے سے آغاز ضرور کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔